बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। आपको मालूम है मुल्क की सियासत के अंदर आजकल जुडिशल पैकेज की बातें चल रही हैं। बहुत ज़्यादा जुडिशल पैकेज का जो मामला है आईनी तरामीम का, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बहस इसके ऊपर चल रही है। हुकूमत की जानिब से मनाया जा रहा है कभी मौलाना फजल रहमान साहब को, कभी डिफरेंट जो इत्तेहादी जमातें हैं आपस में उनको एतमाद में लेने की बातें हो रही हैं। लेकिन नंबर गेम के हवाले से कोई भी बात खातिर ख्वाह हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आ रही कि नंबर गेम उनके पास पूरी है या नहीं। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो हमारे ज़राए हमें बताते हैं, वो हुकूमत कहती है कि जी हमारे पास नंबर गेम पूरी है, सिर्फ एक वोट हमें दरकार है। मेरे ख्याल से वो एक वोट के लिए वो मौलाना फजल रहमान साहब को ही अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। पहले सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब से, अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब दोबारा, मतलब तिबारा कह लें आपके, उनकी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कोरा चिट्टा इनकार के जी एक्सटेंशन के मामले पे हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं। हमने बिल्कुल किसी भी किस्म की सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की नहीं करनी इन तरामीम के हवाले से। अच्छा जी, कुछ अहवाल आप लोग को बताते हैं। ये जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें ताउन से साफ इनकार इन्होंने किया है मौलाना फजल रहमान साहब ने। अच्छा जी, जराए के मुताबिक रात गए वजीर आजम अपनी कानूनी टीम के हमरा मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह पहुंचे, जहां उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। जराए का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आईनी तरामीम से मुतालिक मौलाना फजल रहमान को आगाह किया, जिस पर मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हमारे पास आईनी मुसविदा आ जाए तो ही सोच विचार कर सकते हैं। जराए का बताना है कि मौलाना फजल रहमान का कहना था जजेस की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर हुकूमत का साथ हम नहीं देंगे, जबकि वजीर आजम ने मौलाना फजल रहमान को आईनी अदालतों के क़याम और तरमीम पर साथ देने का कहा। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल भी पहले आसिफ अली जरदारी साहब और फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी रिहाइश गाह पर जाकर मुलाकातें की थी और आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमत का साथ देने की अपील की थी, जिसके ऊपर भी मौलाना फजल रहमान साहब ने मना कर दिया था। और इवन जमीयत उलमाए इस्लाम का एक ऑफिशियल हमारे पास नोटिफिकेशन भी सामने आया, मंजर आम पर आया, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी अपने तमाम जितने भी सेनेटर्स हैं उनको भी, और बकाया जो इनकी लीडरशिप है, कि भाई बगैर पूछे कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन दूसरी जानिब बातें ऐसी भी चल रही हैं, चहमगोइयां चल रही हैं कि जी पीटीआई तक के 5 लोग जो है वो इस आईनी तरामीम के मुसवदे पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे और ये एक हिडन सपोर्ट होगी और वो वोट वहां पर देंगे। तो ये एक बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है इस मौके पर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रही है। इमरान खान साहब जेल में है, पाबंद सलासल हैं, बहुत सारे इनके एमएनएज हैं, उनको भी उठाया गया, वो भी अभी जिस्मानी रिमांड पर हैं, जबकि उनका वो कलअदम करार दे दिया गया था जिस्मानी रिमांड जो है। लेकिन फिर भी पीटीआई के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात हैं। अब इस सूरत हाल में करें तो क्या करें, ये अब लगी हुई है। हुकूमत बहुत ज्यादा अपना जोर लगा रही है। गुज़िश्ता रोज जेयूआई ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को वाज़ेह पैगाम दिया कि आईनी तरामीम के हवाले से कानून साजी में हिस्सा न लिया जाए। जो रुकन भी आईनी तरामीम का हिस्सा बनेगा उसकी रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। तो ये क्लियर एक मौलाना साहब की तरफ से एक बहुत हैवी किस्म का स्टांस आया है देखने में कि जी बिल्कुल किसी सूरत हम तो इसमें मानते ही नहीं है। हुकूमत को आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए सेनेट में भी काफी मुश्किलात का सामना है। हुकूमती जराए के मुताबिक सेनेट में आईनी तरामीम के लिए हुकूमत को 64 अरकान की हिमायत दरकार है, जिसमें जेयूआई फे के 5 वोट हुकूमत को पड़ने की सूरत में हुकूमत को 64 अरकान की हिमायत हासिल हो पाएगी। मतलब ये जो 64 का नंबर दिया जा रहा है, इसके अंदर 5 वोट जमीयत उलमाए इस्लाम फे के मौजूद हैं, जिसके ऊपर मौलाना वजीर आजम को क्लियर मना कर चुके हैं। अभी आप लोगों को कुछ देर कबल मैं यही चीज बता रहा था कि उनका नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि भाई बिल्कुल आपने नहीं करना। क्यों? मौलाना अब कह रहे हैं कि जी इसका जब आईनी तरामीम का जो मुसविदा है वो तैयार जब हो जाएगा, उसको वो अपनी लीगल टीम के साथ डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि जी कितना आया ये हमारे काम की चीज है भी या नहीं है, या हमें इसको सपोर्ट करना है या नहीं करना। जबानी जमा खर्च के ऊपर वो अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं मान रहे। अच्छा जी, हुकूमती जराए का कहना है कि जेयूआई ने ताहाल अपने वोट आईनी तरामीम के हक में डालने का फैसला नहीं किया, और अगर जेयूआई फे वोट के लिए हिमायत का ऐलान कर भी दे
تو حکومت کو سینٹ میں ایک رکن کی کمی کا سامنا ہے. میں یہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک ووٹ کی کمی کا سامنا ان کو ابھی بھی ہے، کیونکہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے اور چیئرمین کی ایوان میں موجودگی کی صورت میں کوئی اور چیئرمین کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ بھی ایک بڑی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان لوگوں کے لیے ایک مشکل کا سامنا ہے، کرنا پڑ سکتا ہے. ورنہ تو ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی سپورٹ بھی کر رہی ہے حکومت کو، ظاہر ہے یہ اتحادی ہیں آپس میں. تو یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے. حکومتی ذرائع کے مطابق یوسف رضا گیلانی کے اجلاس چیئر کرنے کے باعث حکومت کے پاس سینٹ میں 63 ووٹ رہ جائیں گے، لہٰذا سینٹ میں ایک ووٹ کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ اس حوالے سے حکومت شش و پنج کا شکار ہے، جبکہ حکومت اجلاس کی صدارت کسی اپوزیشن رکن سے کرانے کا رسک بھی نہیں لے سکتی. اب اگر اپوزیشن رکن کوئی آ گیا اور وہ چیئر کرے گا سینٹ کا اجلاس اور اس کے اندر یہ بل پاس پریزنٹ ہوتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس کے پاس تو چیئر جو کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو کافی زیادہ پھر پاورز ہوتی ہیں، وہ اپنی کسی پاور کو ایکسرسائز کرے اور ٹوٹل سارا کا سارا یہ گیم ہی جو ہے وہ کھو کھاتے لگا دے. تو آپ یہ سوچیں وہ تو سب سے زیادہ ایک ایمبیرسنگ پوزیشن بن جائے گی حکومت کے لیے. بہرحال جی، حکومت کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، ایم کیو ایم اور اے این پی کے 3 ووٹ بھی آئینی ترمیم کے حق میں جائیں گے، جبکہ نیشنل پارٹی مسلم لیگ خاف کا ایک ووٹ بھی آئینی ترمیم کے حق میں ہوگا. سینٹ میں موجود 4 آزاد ارکان بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. دوسری جانب سینٹ میں اپوزیشن پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل، بی این پی اور مجلس وحدت المسلمین کے ارکان پر مشتمل ہے. اس وقت سینٹ میں پیپلز پارٹی کے 24 اور مسلم لیگ نون کے 19 ارکان موجود ہیں. تو یہ والی کچھ ذرا نمبر گیمز کے حوالے سے سچویشن تھی. طلال چودھری صاحب لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ووٹ کی کمی ہے. طلال چودھری صاحب اس پر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے رات کو ایک نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی قومی اسمبلی میں جے یو آئی فے کے بعد حکومت کے پاس صرف ایک ووٹ کی کمی رہ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے آف دی ریکارڈ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ ترامیم ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. مطلب اگر آف دا ریکارڈ ان سے کون وہ بندہ ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے بھی کافی زیادہ یہ ایک لمحہ فکری ہے. اگر اس قسم کی بات ہو رہی ہے، بھائی کرنا ہے آپ لوگ کھل کے سامنے آئے کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی بات ہے، یہ ہونی چاہیے، تو بالکل آپ لوگ سب آن بورڈ رہیں، ایک پیج پر رہیں اور فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. اگین آئی ول سے ملک کی بہتری کی خاطر اگر کوئی آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اور اگر وہ ضروری ہیں اس ملک کے لیے، تو سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے. جیسے آپ کی اکانومی کا مسئلہ ہے، آپ کی ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، آپ کے انفراسٹرکچر کا، آپ کے بڑے سارے مسائل ہیں ملک کے، اس سب کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر یہ آئینی ترامیم ضروری ہیں تو اس پر سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. ظاہر ہے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو ہے پرانے، ان کے پاس کافی زیادہ قانونی ماہرین بھی ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی غلط چیز کر رہے ہیں. اگر چیز سمجھ آتی ہے تو سب لوگ ایک ساتھ، یہ سیاسی لوگ مل کے اور اس مسئلے کا حل نکالیں. نون لیگی رہنما جو ہیں طلال چودھری جی، ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو پی ٹی آئی کے جلسے میں ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. واضح رہے کہ اس سے قبل وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا تھا کہ پارلیمان میں قانون سازی کے لیے حکومت کے نمبرز پورے ہیں. اب خواجہ آصف صاحب نے ظاہر ہے اسی معاملے میں کہا ہوگا کہ اچھا جی نمبرز تو ہمارے پورے ہیں، آخرکار ہم منا ہی لیں گے کسی کو. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر، جسٹس منیب جو ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے تھے. وہ کیوں گئے تھے؟ اس حوالے سے اس کی ایک وجہ سامنے آئی ہے. جی ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ شریک نہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں وقفے سے پہلے جسٹس منیب اختر اور اٹارنی جنرل کے درمیان مکالمہ ہوا. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ گزشتہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا بتایا گیا تھا، مجوزہ آئینی ترمیم کے بارے میں بتائیں مجھے. ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اس سوال کا جواب وزیر قانون دے سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا اختیار نہیں. جوڈیشل کمیشن حکومت سے یہ نہیں پوچھ سکتا. ذرائع کا بتانا ہے کہ اٹارنی جنرل کے جواب کے بعد جسٹس منیب اختر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے. obviously اگر آپ کوئی چیز نہیں بتائیں گے، مولانا کا بھی تو یہی والا معاملہ ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا جو مسودہ ہے وہ سارا شیئر کیا جائے، بتایا جائے، کھول کے رکھا جائے، آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں، ایکسٹینشن دیں گے، کتنی دیں گے، کس کو دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کلیئرٹی ہوگی تو ایک سیاسی جماعت اپنے سر پہ اتنا بڑا بوجھ لے گی کہ اگر ان کے اراکین پارلیمنٹ، اراکین سینٹ اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو اس ووٹ کے بعد کیا بنے گا. وزیر اعظم کا جی آئینی ترامیم پر نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی کہ آج شام 7 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے بلایا ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. اس کے اندر وہ سب کو اعتماد ملیں گے کہ جی ہم نے تو یہ کرنا ہے.
ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں وزیر اعظم آئینی اصلاحات کے بارے میں پارلیمانی پارٹی کو اعتماد ملیں گے اور اجلاس کے بعد ارکان کو عشائیہ بھی دیا جائے گا۔ ذرائع بتاتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں پارٹی کے پارلیمانی رہنماؤں کی جانب سے ہونے والے سوالات کے جوابات دیں گے اور انہیں آئینی ترمیم پر اعتماد ملیں گے۔ دوسری جانب اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی عمر میں توسیع کے حوالے سے اہم آئینی ترامیم آج پارلیمنٹ میں پیش کی جائیں گی، اور اس حوالے سے گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ آصف بھی تصدیق کر چکے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل نے دعویٰ کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو ممبران کی مطلوبہ حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ بہت بڑا کلیم کر رہی ہے مسلم لیگ نواز، اگر یہ ہو گیا ہے تو obviously یہ ترمیم ہوگی اور اس کے اندر کامیابی بھی حاصل ہوگی حکومت کو۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت ہمارے اراکین کے ساتھ زور زبردستی کر کے اور انہیں دباؤ میں لا کر ہی آئینی ترمیم منظور کروا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو شک اس بات کا ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے وہ والی بات سچ ثابت ہو جائے اور پی ٹی آئی کے بھی 4-5 اراکین جو ہے وہ کسی پریشر میں آ کر اور ووٹ دے دیں، تو سچویشن بڑی آڈ سی ہو جائے گی۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے گرفتار اراکین کا کیس، آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے 10 تقریباً ایم این ایز وہ پروڈکشن آرڈر پہ ہی باہر آتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہیں، اپنا سپیچ کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے واپس چلے جاتے ہیں۔ کافی زیادہ شکر گزار دیکھے گئے پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی، ایاز صادق صاحب کے کافی زیادہ مشکور رہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ لوگ کا احسان کبھی بھی نہیں بھولیں گے، آپ نے جس طرح سے ہمارے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، جس طرح سے آپ نے ہمیں یہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا اور آپ نے مانا یہ کہ جی نقاب پوش لوگ آئے تھے یا فلاں جس طرح سے بھی آئے تھے، جس طرح سے بھی ان کی گرفتاریاں ہوئیں، کھل کے ان کو موقع دیا کہ وہ اپنا موقف بیان کر سکیں۔ شیر افضل مروت، شیخ وقاص اور احمد چٹھا کی درخواست سننے سے جی جج نے معذرت کی ہے۔ یہ ایک خبر ہے، اہم خبر ہے، یہ آپ لوگ کو بتاتے ہیں۔ درخواست ضمانت سننے سے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ جی ان کی درخواست کی ضمانت میں نہیں سن سکتا۔ شیر افضل مروت، شعیب شاہین، شیخ وقاص اکرم، زین قریشی اور دیگر کی درخواست ضمانت پر انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں ہوئی۔ ڈیوٹی جج طاہر عباس سپرا نے کہا کہ پروسیکیوٹر راجہ نوید نہیں آئے، اس لیے سماعت ایک دن بعد ہو جائے گی، جبکہ وکیل صفائی کا کہنا تھا ایم این اے سب جیل میں ہیں مگر شعیب شاہین اور دیگر ورکرز تو جیل میں ہیں۔ مقدمے میں پولیس اہلکار کو مارنے کا ذکر ہے مگر ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ موجود نہیں۔ شعیب شاہین پر پستول کا الزام ہے مگر برآمدگی ایک ڈنڈے کی ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو کل بھی بتا رہا تھا کہ کسی کو کہا جی کسی کے پاس پستول ہے، وہ اس نے پولیس کی کنپٹی پہ رکھ دی، کسی نے پتہ نہیں گرینیڈ چلا دیا، کسی نے کچھ کر دیا، یہ والی چیزیں ایف آئی آرز میں لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے کہا کہ جی ڈیوٹی جج صرف ارجنٹ نوعیت کا ہی مقدمہ سن سکتا ہے، کوشش ہوگی شعیب شاہین کی درخواست ضمانت پر آج ہی فیصلہ کروں۔ شعیب شاہین کے بارے میں کہا گیا بٹیر نہیں پکڑ سکتے، پھر پستول کا الزام ڈال دیا گیا۔ طاہر عباس سپرا کے ریمارکس پر عدالت میں کہے لگ گئے۔ عدالت نے شعیب شاہین کی درخواست ضمانت پر دلائل کے لیے پروسیکیوٹر کو طلب کر لیا اور وکیل صفائی سے کہا تسی سارے جا کے چاچا پیو، آپ سب جا کے چائے پئیں۔ جج طاہر عباس سپرا نے شیر افضل مروت، شیخ وقاص اکرم اور احمد چٹھا کی درخواست ضمانت پر سماعت سے معذرت کر لی اور کہا کہ شعیب شاہین کی حد تک درخواست ضمانت پر کوشش کرتا ہوں کہ آج ہی فیصلہ کر دوں۔ جج طاہر عباس سپرا نے کہا کہ شیر افضل مروت، شیخ وقاص اکرم اور احمد چٹھا کا گھر ویسے ہی سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت، شیخ وقاص اور احمد چٹھا کی درخواست ضمانت پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے اجلاس میں، لیکن یہ پھر بھی آ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیر افضل مروت کو بغیر اجازت کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم، معزز عدلیہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے کہا ہے جسٹس سمن رفت امتیاز نے شیر افضل مروت کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس میں عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کو کسی بھی مقدمے میں بغیر اجازت گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ عدالت نے شیر افضل مروت کے خلاف مقدمات کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے سیکٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب اور ایف آئی اے کو نوٹسز جاری کر دیے، جبکہ فریقین کو شیر افضل مروت کی درخواست پر پیرا وائز کمنٹس جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ وکیل درخواست گزار کے مطابق شیر افضل مروت کو کسی خفیہ مقدمے میں گرفتاری کا خدشہ ہے، ان کو عدالت کی اجازت کے بغیر کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، عدالت کہہ رہی ہے ایسا۔ واضح رہے کہ شیر افضل مروت نے وکلاء عادل عزیز قاضی اور ریاست علی آزاد کے ذریعے درخواست
دائر کی تھی۔ ریاست علی آزاد صاحب بھی اب آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، اور پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا ٹلٹ ان کا لگتا تھا کہ گورنمنٹ کی جانب ہے، لیکن میرے خیال سے آہستہ آہستہ قانونی لوگ ہیں، جب ان کو چیزوں کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں یار یہ فلاں بندہ بیرسٹر گوہر اب کسی کی کنپٹی پہ پستول کیسے رکھ سکتا ہے، مکے کسونو مکی کیسے ہو سکتا ہے، تو میرے خیال سے اس کے بعد ریاست علی آزاد صاحب بھی جو ہیں وہ ہم نے بھی ایک پروگرام کیا تھا نا ٹی وی پہ، تو اس میں بھی وہ آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ریاست علی آزاد صاحب جو ہے وہ کافی زیادہ کنڈیم کر رہے تھے ان سب چیزوں کو ایز اے پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار۔ آخر میں جی آپ کو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے خیبر پختونخوا کی، ان میں کچھ فاصلے کم ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کیا خبریں ہیں؟ اسلام آباد سے اراکین اسمبلی کی گرفتاریاں جو ہوئی ہیں اس پر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے اندرونی اختلافات کم ہونے لگے ہیں۔ اچھا جی، گرفتاریوں کے بعد سابق صوبائی وزیر شکیل خان اور جنید اکبر سمیت ناراض رہنما بھی وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور کے ساتھ ایک پیج پر آ گئے، اور برطرف وزیر شکیل خان نے اسمبلی اجلاس میں سرکاری حکام مخالف بیان دیا۔ ذرائع کے مطابق سرکاری حکام کے خلاف بیان دینے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ علی مین کا تھا۔ شکیل خان نے اسمبلی اجلاس میں صوبائی حکومت کے خلاف خطاب کرنا تھا، لیکن اراکین اسمبلی کی گرفتاریوں کے بعد شکیل خان نے صوبائی حکومت کے خلاف بیان سے گریز کیا۔ پارٹی ذرائع کا بتانا ہے جی کہ ایم این اے جنید اکبر نے بھی صوبائی حکومت کے خلاف جلسے کرنے تھے، تاہم موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایم این اے جنید اکبر نے بھی اپنا فیصلہ مؤخر کیا اور موجودہ صورتحال کے تناظر وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور کے حق میں بیان دیا۔ رکن قومی اسمبلی جنید اکبر نے گفتگو کرتے ہوئے ایک نجی ٹی وی سے کہا کہ جی پی ٹی آئی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اور موجودہ حالات میں علی امین سمیت پارٹی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب برطرف صوبائی وزیر شکیل خان نے کہا کہ اسمبلی میں اس وقت صوبائی حکومت کے خلاف اظہار خیال نہیں کروں گا اور اس وقت تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھا جائے۔ تو بہرحال یہ جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے یہ بھی کافی زیادہ گھمبیر ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو ان کے وزراء ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے ان کے آپس میں کافی زیادہ ایک سرد جنگ بھی چل رہی تھی، اس کے بعد اوپن بھی آ گئے تھے ایک دوسرے کے خلاف سامنے۔ تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے سیاست میں ایک انریسٹ کی سی کیفیت ہے، ایک پولرائزیشن کی سی کیفیت ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن۔ میرے خیال سے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں گے آئینی ترامیم جو ہیں وہ ہوتی ہیں یا ایک نیا آئینی بحران دوبارہ سے اس ملک میں جنم لینے جا رہا ہے، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ نمبر گیم حکومت کی پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اہم ترین ایک اپڈیٹ یہ تھی۔ آپ لوگ کا بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ، اللہ حافظ۔